बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन ग्राम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन ग्राम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरह ताहा, और सूरह ताहा की आयत नंबर 63 तक हमने गुफ्तगू जो है वो ख़त्म की थी। आज उससे आगे हमने आगाज़ करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कल हमने आयत नंबर 64 तक 64 तक अपनी बात को मुकम्मल किया था। आयत नंबर 63 में दो लफ्ज़ ऐसे हैं जिनकी वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि जो दरबारी थे, जो वज़रा थे, उन्होंने हज़रत मूसा और हारून के बारे में ये कहा कि ये दोनों जादूगर हैं और ये चाहते ये हैं कि तुम्हें अपने जादू के ज़रिए से ज़मीन से निकाल दें और वयज़्ज़बा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, और ले जाएं तुम्हारे अफजल तरीक़े को। अब ये दर हकीकत उन्होंने जो एक तअस्सुब था उसको पैदा करने की कोशिश की थी, और फ़िरऔन की जो हैसियत थी वो गोया के जिस्मानी मज़हर की थी, और जो बड़ा उनका खुदा था वो सूरज था, देवता था, और उसी देवता का जिस्मानी मज़हर वो फ़िरऔन को करार देते थे। और उनका पूरा जो कौमी निज़ाम था, कौमी ज़िंदगी थी, वो शिरक पर मबनी थी। तो इन लोगों ने दर हकीकत हज़रत मूसा और हारून के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया और ये तासुब उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की कि देखो कि तुम्हारा जो कौमी निज़ाम है और कौमी ज़िंदगी है, ये दर हकीकत मूसा और हारून के जो बड़ा अफजल निज़ाम है, अफजल तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का, वो तुम्हारा दर हकीकत तहस नहस करने आए हैं हज़रत मूसा और हारून। अब इसके बाद जो जादूगरों ने अपने रस्सियों को फेंका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को डाला, तो अब उस वाक़े को कुरान पाक यहाँ से शुरू करता है। फरमाया क़ालू या मूसा, उन्होंने कहा ए मूसा, इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा, कि या तो तुम डालो यानी अपने असा को, या हम पहले डालने वाले बने। क़ाल बल अलक़ू, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही पहले अपने इन रस्सियों को या जो भी तुम्हारा जादू है वो पहले तुम दिखाओ। और फिर उसके बाद फरमाए फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि भाई पहले तुम डालो, तो यकायक जो उनकी रस्सियाँ और उनकी जो लाठियाँ उनके जादू के ज़ोर से उसको इस तरह दिखाई दी गोया कि वो दौड़ रही हैं। अब यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो हैं युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम, कि वो उनके जादू की वजह से इस तरह दिखाई दी, यानी हकीकत में ऐसे नहीं था। तो गोया कि जादू सबसे पहले इंसान के औसान पर असर करता है, इंसान के हवास पर, फिर उसके बाद आगे मामलात फिर बिगड़ते चले जाते हैं। अब इसके बाद फरमाया कुरान मजीद ने फ़ाउजसा फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़त मूसा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी थोड़ा सा डर महसूस किया। क़ुलना ला तख़फ़, तो हमने कहा कि ला तख़फ़ के खौफ न कर, डर नहीं, इन्नका अंतल आला, कि मूसा तू ही गालिब रहेगा। वाल्क़ी मा फ़ी यमीनिका, और जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है अब वो तुम डाल दो। तलक़फ़ मा सनाउ, वो उसको निगल जाएगा। इन्नमा सनाउ कैदु साहिर, और ये जो कुछ इन्होंने बनाया है ये जादूगर का फ़रेब है। और फरमाया कि वला युफ़्लिहुस साहिरु हैसु अता, और फरमाया जो जादूगर कभी भी कामयाब नहीं होता, खा वो कैसे भी आए। अब फरमाया फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, और फिर उसके बाद जादूगर सजदे में गिर पड़े, यानी उन्होंने देख लिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा है वो उन रस्सियों को, छोटे छोटे सांपों को निगल गया है। उनको ये भी मालूम हो गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया है ये जादू नहीं है, क्योंकि वो जादूगर थे, उनको मालूम था कि जादू क्या होता है और
جادو کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کو بات سمجھ آ گئی۔ تو جب سمجھ آئی تو وہ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، یعنی انہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا، یعنی میری اجازت کے بغیر ہی تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہا کہ وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ بھئی تم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ گئے ہو، تم نے اس کا اعلان کر دیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ تم دونوں کی ملی بھگت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے بڑے جادوگر ہیں نعوذ باللہ، اور تم چھوٹے ہو تو تم نے اپنے بڑے جادوگر کی فرمانبرداری کی ہے۔ اب اس کے بعد فرعون دھمکی دیتا ہے کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو اس نے کہا کہ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، اور میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، کروسیفائی تمہیں کر دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جادوگر کیا کہتے ہیں۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، تو جادوگروں نے کہا کہ ہم تجھ کو ہرگز ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں، یعنی جو دلائل، جو بینات، جو شواہد اور جو دلائل ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ان پر تجھ کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، یعنی فرعون سے یہ کہا۔ یعنی فرعون کو ترجیح دینے سے مراد یہ ہے اس کا اقتدار اور اس کا نعوذ باللہ رب اپنے آپ کو بنانا، کہنا، اعلان کرنا، اور ایک قومی نظریہ اور ایک سوچ پروان چڑھانا، اس کو جادوگروں نے رد کر دیا۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اور کہا کہ اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، یعنی ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تجھ پر، اور پھر کہا کہ پس تجھ کو جو کچھ کرنا ہے تو وہ کر ڈال، فاقض ما انت قاض، یعنی جو تو کر سکتا ہے وہ تو کر لے۔ انما تقضی ھذہ الحیات الدنیا، اور اسی دنیا کی زندگی میں ہی تم جو کر سکتے ہو وہ تم کر سکتے ہو، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آخرت میں بھی کوئی تمہارا اثر ہو یا تمہارا کوئی اختیار ہو، اس دنیا کی تکلیف ہے، عارضی ہے، وہ ہم برداشت کر لیں گے، یعنی انہوں نے اپنے پختہ ایمان کا مظاہرہ کیا۔ اب اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں انا آمنا بربنا، کہ بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو وہ بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور کہا کہ اور اس جادو کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، اور وہ جو جادو ہے کہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، اللہ ہماری اس خطا کو، اس غلطی کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ خیر و ابقا، اور کہا کہ اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی جب ایک واقعہ رونما ہو گیا اور جادوگر ایمان لے آئے، اب اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اب قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ فرمایا انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، فرمایا بے شک جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، یعنی ایسی بے بسی کی اس کی حالت ہوگی کہ پھر جہنم میں نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ اور پھر فرمایا ایمان والوں کے بارے میں وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مومن بن کر آتا ہے، قد عامل الصالحات، اور پھر اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، فرمایا تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بڑے اور اونچے درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تو پھر ان کو باغات دیے جائیں گے جن میں وہ رہیں گے، اور ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے باغات ان کا ٹھکانہ، ان کا گھر ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا کہ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یعنی جو اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے اور جو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں بلند اور اعلیٰ مقام اس کو عطا فرماتا ہے۔
नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अमान साहब बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अब वो एक तरह से मेला है और उसमें जादूगर अपनी वो रस्सियाँ फेंक रहे हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो लोगों के सामने रखा। अच्छा, यहाँ पे आपने भी बात की है मुख्तसर के जो जादू होता है वो लोगों की अक्ल पे या आपको उसको मुतासिर करता है। तो सवाल यह है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के उस जादू से जो वो दिखा रहे थे मुतासिर हो गए थे, और मूसा अलैहिस्सलाम का रिएक्शन फिर क्या था? कुरान भी उसको बयान करता है। वो कुरान मजीद ने जो यहाँ पे बयान किया है वो है फ़ाओजसा मिन खीफ़त मूसा, यानी ये एक कैफ़ियत कुछ देर के लिए, जैसे एक इंसान एक अचानक कुछ ऐसा माहौल बनता है कि जिससे इंसान को थोड़ी सी एक दूरी सी या एक वहशत सी महसूस होती है। कुरान पाक ने सिर्फ इतना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान किया, और ये कैफ़ियत जो है ये फ़ितरी बात होती है कि यानी ऐसी कैफ़ियत होती है। मुमकिन है कि किसी गैर नबी पर, एक आम इंसान पर इससे भी ज़्यादा की कैफ़ियत तारी हो, लेकिन चूँकि ये पैगंबर का मामला है तो कुरान मजीद ने फिर इसके बाद जो फ़ौरी तौर पर एक बात को बयान कर दिया, वो ये बयान किया कि अल्लाह ने फरमाया ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला, खौफ कि आप डरिए नहीं, खौफ न खाइए, आप ही गालिब आएंगे। तो ये फ़र्क होता है नबी और गैर नबी का, कि नबी पर ऐसी कोई कैफ़ियत एक आधे लम्हे के लिए तारी भी होती है तो रब की तरफ से फ़ौरी तौर पर उस खौफ को और उस कैफ़ियत को दूर कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मान साहब, हमने इन सारी आयात के अंदर दो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। एक तो सबसे पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में उसके सामने आए तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। अब एक ये हम चीज़ देखते हैं। दूसरी तरफ इन्हीं आयात के अंदर फ़िरौन अपने दरबारियों से कह रहा है कि ये मूसा माज़अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दें। अब ये दोनों वो चीज़ें हैं जिसमें ताल्लुक़ उस ज़मीन का, उस मुल्क का, उस खित्ते का या उस हुक्मरानी का बन रहा है। आप बताइए कि एक तो मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को वहाँ से कहीं और ले जाना चाहते थे, यानी इस चीज़ को कहीं कुरान बयान करता है, और किस जगह ले जाना चाहते थे, और दूसरा ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ये चीज़ पैदा हुई कि शायद आप हुक्मरानी चाह रहे हैं, लोगों ने आपको ये ऑफ़र भी कराई कि अगर आप हुक्मरानी चाह रहे हैं तो हम आपको हुक्मरानी देंगे, अगर आप माज़अल्लाह ख़वातीन का वो चाह रहे हैं तो हम वो भी करेंगे। अंबिया के बारे में लोगों के ज़हनों में इस तरह की चीज़ कैसे पैदा हो जाती है, या ये सिर्फ फ़िरौन के साथ ये मामला था? देखिए, माशरे में जो राइज रवैया होता है ना, जो सोच होती है और जिसकी तगदाव में लोग लगे होते हैं और जिसके लिए लड़ मर रहे होते हैं, सही, तो इन पाकीज़ा और मुताहर लोगों के बारे में भी आमतौर पर वही तासुर कायम होता है, ख्याल बन जाता है। वही लोग यही समझते हैं कि जिस तरह हम इस रस्सा कशी में मसरूफ़ हैं तो ये भी शायद इसी मकसद के लिए ही चाहते हैं कि भाई हमारी कौम हमारे ज़ेर असर आ जाए, इक़्तिदार, कुर्सी, बादशाहत ये हमें मिल जाए। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मैसेज, जो पैगाम होता है ना, वो सबसे अहमियत तौहीद की होती है। उसमें यानी ये बताया जाता है कि तुम्हारा एक खुदा है, एक इलाह है, तुम उसको मानो। जब उसकी ज़ात पर ईमान पैदा होता है तो फिर उसके बाद उसकी बात को मानने का भी जज्बा पैदा होता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को हम मानेंगे, यानी जब अल्लाह को मानेंगे तो फिर अल्लाह की भी मानने की तरफ इंसान आता है। तो बाकी जो कुछ भी मिलता है उसमें खुदा मौजूद है। ठीक, यानी मिसाल के तौर पर हम खुदा की मानते हुए माशरे में जब दावत व तबलीग का काम करते हैं, खुदा के हुक्म को लेकर चलते हैं, खुदा के दीन का प्रचार करते हैं, उससे जो एक माशरा वजूद में आता है। अच्छा, अब उस माशरे की आखिर ज़रूरतें भी होती हैं, वो सियासी ज़रूरतें भी होती हैं। इज्तिमाई तौर पर जब एक माशरा वजूद में आएगा तो वहाँ पर एक हुकूमत का, एक नज़म की भी ज़रूरत होगी, वहाँ पर आपको एक मईशत की भी ज़रूरत होगी, वहाँ पर एक आपको माशरत की भी ज़रूरत होगी, अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक भी वहाँ पर उन तकाज़ों को पूरा करने की भी आपको हाजत होगी। जब ऐसी सूरत होती है ना तो फिर उसके बाद इज्तिमाई नज़्म में जितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक सोच और फ़िक्र के, एक दीन को मानने वाले, फिर वो उसी दीन के मुताबिक अपने नज़्म को इज्तिमाई तौर पर कायम करते हैं। यहाँ पर फिर सियासत होती है, यहाँ पर फिर हुकूमत होती है। लेकिन हरगिज़ पैगंबर का जो मकसद होता है वो हरगिज़ ये नहीं होता कि वो कोई इक़्तिदार चाहता है, वो कोई कुर्सी चाहता है। ये तो बहुत ही
چھوٹی سی چیزیں ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر ایمان ہے، اس کا میسیج اور پیغام ہے، اس کا دین ہے، وہ در حقیقت ان کی منزل، ان کا مقصد ہوتا ہے۔ باقی جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ اصل اپنے جو آئینہ ہوتا ہے اس میں پھر وہی کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا امان صاحب، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ یہ ایک انقلابی لیڈر تھے، اور ان کے ساتھ پھر بہت سی تحریک کو بھی جو ہے نا وہ جوڑا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں اس پر لٹریچر لکھا گیا ہے، جیسے موسیٰ سے مارکس تک سبط حسن کی کتاب ہے، اور خاص طور پر گزشتہ صدی میں جو ایک کمیونسٹ تحریک چلی، سوشلسٹ تحریک، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پیش کیا گیا ان کو، اور ان پر لکھا گیا۔ اصل بات ہے کہ شاید وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے وہ خدا کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے جو تعلیم دی اپنی قوم کو وہ توحید کی تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد جو معاشرے کے اندر جو چلن تھا وہ ظلم کا چلن تھا۔ فرعون کی مخالفت یا فرعون کے خلاف بھی کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس کا خدا ہونے کا دعویٰ تھا، اور لوگوں کا استحصال۔ پیغمبر زمین پر ہمیشہ جو خدا اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اسی خدا کے ہی میسیج کو زمین پر پہنچاتا ہے، صحیح ہے، اور لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، اپنی ابدیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا جو خدا کے مقابلے میں خدا بن کر آتا ہے تو پیغمبر اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ باتیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں کہ استحصال تھا وہاں پر ظلم ہو رہا تھا، وہاں پر غلامی تھی۔ یہ اگلا قدم ہوتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہونا چاہیے۔ بے شک، جو خود خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے اور مخلوق خدا کو اپنا غلام اور بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، پیغمبر اصل میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ باقی یہ ضمنی اور ثانوی باتیں ہو جاتی ہیں کہ بھئی وہاں پر کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی، وہ غلام تھے، فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، وہ اگلا قدم ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی بات دیکھیے، اگر آپ خدا کو بیچ میں نہیں رکھیں گے نا تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں اہم ہو جائیں گی۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، فرعون یہ کرتا تھا، بطور انقلابی لیڈر وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہوگا۔ وہ ایک ریولوشن والی صورت بن جائے گی، اس میں خدا نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، دین جو تعلیم دیتا ہے اس میں خدا کو آپ کبھی مائنس نہیں کر سکتے۔ بالکل، خدا کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ اگر اس ظلم کے بھی خلاف کھڑے ہیں وہ بھی اس لیے کہ خدا نے آپ سے کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، سرکش ہو گیا ہے اور خدا کا باغی ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کا خاتمہ ضروری ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا لازم اور ضروری ہو گیا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ شخص ظالم بھی ساتھ ہے، لوگوں کے حقوق بھی پامال کر رہا ہے اور غلام بھی بنا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خاص طور پر اس نے انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے، تو یہ پھر دوسرا قدم ہوتا ہے، اس کی ایک ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وان صاحب، ہمارے ناظرین کے سوالات بھی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہم ہر پروگرام میں اپنے ناظرین کے سوالات کو آپ کے سامنے رکھیں۔ سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں جی کہ نماز کے بعد جو جائے نماز ہوتا ہے اس کو فولڈ کر دینا چاہیے یا ایسے ہی پڑا رہنا دینا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز لوگوں کی طرف سے آتی ہے کہ جب ہم جائے نماز کو فولڈ نہیں کریں گے تو اس پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے، یا اس طرح سے کچھ چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیے، ایسا کوئی تصور نہ قرآن ہمیں اس بارے میں کچھ کہتا ہے، نہ ہی احادیث میں بھی کوئی ہمیں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ یہ صرف آپ کا اپنا خیال ہے یا آپ کی اپنی ایک معاشرت ہے۔ مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں آپ ایک جگہ کو خاص کر دیتے ہیں، وہاں پر مصلی بچھا رہتا ہے، وہاں پر جائے نماز بچھی رہتی ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، گھر کے افراد وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ جو تصور ہمارے ہاں پیدا ہوا وہ صرف اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ ادب کریں، یعنی آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں یا جس کپڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو عام استعمال میں رکھتے ہیں ممکن ہے وہ پلید ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو آپ نے اس پہ نماز پڑھنی۔ تو ایک ادب اور احترام کا تقاضا کہ جیسے ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تو یہاں پر کیا چیز ہے؟ فقط احترام ہے، یعنی جوتے ہیں، بے شک وہ پاک بھی ہوں
تو ایک احترام کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس جگہ پر جوتے پہن کر آپ نہ جائیں. صحیح. تو یہ ایک اس حوالے سے ایک احترام ہے. باقی اس پر کوئی نص نہیں ہے ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ یوں جائے نماز کو رکھ لیں یا یوں رکھ لیں, تو اس پر کوئی بات نہیں ہے ایسی. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امن صاحب, ہم اپنے ناظرین کے سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوال یہ ہے جی, صاف ستھرے آفس کے ماحول میں ہر بار مکمل وضو کرنا کیا ضروری ہے؟ نہ تو یہ صحرا ہے اور نہ ہی کوئی مٹی والی جگہ ہے. دیکھیے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے مٹی ہے یا نہیں ہے, صاف ستھری جگہ ہے یا نہیں ہے. اصل جو پاکیزگی ہے وہ آپ کے جسم کی پاکیزگی ہے. صحیح. یہ تقاضا ہے اسلام کا. قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا اور ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے انسان کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے, یا انسان واش روم جاتا ہے, پخانہ یا پیشاب انسان کرتا ہے, یا خون انسان کے جسم سے رواں ہو جاتا ہے. یہ چند ایسی وجوہات ہیں, اسباب ہیں جو ناقض وضو ہیں, جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ صاف ستھرے ماحول میں بیٹھے ہیں تو لہٰذا آپ وضو ہی نہ کریں. تو آپ کے ماحول سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے. وضو کا تعلق آپ کے جسم سے ہے, اس پاکیزگی سے ہے. اگر وہ حاصل ہے, سارا دن آپ اسے ایک وضو سے ہی نماز پڑھتے رہیں, چاہے آپ صحرا میں ہیں, جنگل میں ہیں, کہیں پر ہیں. تو در حقیقت یہ پاکیزگی جو آپ نے حاصل کرنی ہے. بالکل صحیح ہے. وان صاحب, اگلا سوال پوچھتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شادی شدہ بیٹی اپنی والدہ کے کپڑے نہیں پہن سکتی اور نہ ہی والدہ اپنی بیٹی کے کپڑے پہن سکتی ہے. اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, ہم نے تو اس پر کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سب کچھ توہمات میں چیزیں آپ اس کو شامل کریں. اگر آپ اس کو کسی غیر مرئی مخلوق کے ساتھ اگر اس کا تعلق جوڑتے ہیں تو اس کو توہم آپ سمجھیے. اور اگر کوئی سوشلی کوئی ایشو ہے, کوئی مسئلہ ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے کہ بھئی ماں کے کپڑے ہیں بیٹی نہ پہنے, بیٹی کے کپڑے ماں نہ پہنے. جیسے مثال کے طور پر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ماؤں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, کئی دفعہ بچیاں ہوتی ہیں وہ ذرا کیئرلیس ہوتی ہیں, پاکیزگی طہارت کا خیال نہیں رکھتی, تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ میرے کپڑے نہ پہنا کریں. جیسے مثال کے طور پر میرے بچے ہیں تو ان کو اب میرے کپڑے پورے آتے ہیں, یا بہت سی چیزیں ہیں جو بچے استعمال کر لیتے ہیں. تو بندہ کئی دفعہ حکمت کے تحت منع کر دیتا ہے کہ بیٹا آپ یہ میری چیزیں آپ استعمال نہ کیا کریں, میں نے اس کو نماز کے لیے استعمال کرتا ہوں, یا میں کسی محفل اور مجلس میں جاتا ہوں, میں نے پہننا ہوتا ہے, اور کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ سوشلی دوسری جو وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ پر, اس کے حساب سے پھر ماں باپ کوئی بچوں کو سمجھا دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں. اگر اس کو کوئی غیر مرئی شکل دیتے ہیں, کوئی اور اس کو رنگ دیتے ہیں, تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس. مذہبی نقطہ نظر سے یہ بالکل اس طرح کا ثبوت نہیں ہے. امن صاحب, اگلا سوال یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ کے نام کا کھانا چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ سوال بالکل نامکمل سا ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دیکھیے, قرآن مجید میں جہاں پر حرام جانوروں کو ذکر کیا گیا وہاں پر وما اہل بہ لغیر اللہ یہ بھی فرمایا گیا. وما اہل بہ لغیر اللہ وہ یہی ہے کہ جو کافر تھے وہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. یا انصاب پر, یعنی جو قربان گاہ ہوتی تھی وہاں پر لے جا کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. تو واضح بات ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں, تو اس کے کھانے کی ہرگز اجازت نہیں ایک مسلمان کو, وہ حرام ہے. ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے. ٹھیک. جی بلال صاحب پلیز اب سوالات. جی سر, یہ بتائیے گا کہ اسلامو فوبیا پر آج کل بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اور بلکہ باقاعدہ طور پر بہت ساری آرگنائزیشنز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. تو اسلامو فوبیا کے بارے میں آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ہم کیسے اس پہ اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں تو اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ اسلامو فوبیا ٹائپ کی تو کوئی چیز نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کرائم کرتا ہے, یعنی اس کو کرائم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. جی, یعنی فلاں شخص مذہبی ہے, فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے, تو آپ اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. آپ کلینزنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے خاص لفظ بولا جاتا ہے جو ایک نسلی
جو قتل ہوتا ہے قتل عام وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ در حقیقت یہ جرم ہوتا ہے. یہ جو فوبیا کا لفظ ہے یہ جو معاملہ ہے یہ ہرگز اس کو آپ دنیا میں اگر اٹھاتے بھی ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فوبیا کا اسلام فوبیا کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے حقوق کو پامال کرتے ہیں, ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, کسی کی جان لیتے ہیں. یہ دنیا کے قانون میں, عالمی جو قانون ہے, عدالت ہے, اس میں اس کو جرم قرار دیا جاتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے, اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے اسلام فوبیا نام کی چیز ایسی پیدا کر لی ہے کہ جس سے حالانکہ یہ ایک بالکل جدا صورت بن جاتی ہے اور اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. یہ ہر کسی کا اپنا حق ہے کہ وہ کسی وجہ سے کسی مذہب سے دوری اختیار کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے, یا اس کے بہت سے سیاسی اسباب ہو سکتے ہیں, بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں. تو اس کو ایشو بنانے کے بجائے ایشو اس کو بنانا چاہیے دنیا میں, اس کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو مذہب کے نام پر یا کسی نسل کے نام بنیاد پر آپ کسی کی اسیسینیشن کرتے ہیں یا کسی کا قتل عام کرتے ہیں, یہ در حقیقت جرم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے صاحب معذرت, ہمارے صاحب نفرت تو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. ہم جب کئی واقعات دیکھتے ہیں تو صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر کہ یہ خاص مذہب ہے, چلے ہم اسلام فوبیا کی بات کر رہے ہیں تو اسلام کا ہم دیکھ لیتے ہیں. بہت سے انسیڈنٹ ایسے ہیں جہاں پہ اسلام کو بطور مذہب سمجھ کے اس طرح کے واقعات کیے گئے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی آپ کی فہم کے مطابق, تو پھر یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہی ہیں. دیکھیے میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا, اس لیے کہ دنیا میں کہیں پر بھی اسلام اور مذہب کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر کہیں پر بھی کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. تو جو مساجد میں یہ صرف جغرافیائی ہیں مسائل. ان مسائل کو آپ خطے کے ساتھ جوڑیں, آپ ایک سیاسی مسئلے کی بنیاد پر آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کو حل کریں گے. یعنی اگر آپ مساجد پہ حملے کی بات کرتے ہیں اس کے اور پہلو ہیں. یعنی مثال کے طور پر کوئی قوم یہ خیال کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو خارجی ہیں, فارنرز آئے ہیں ہمارے پاس, یہاں پر آ کر انہوں نے ہمارے کاروباروں کو سنبھال لیا, ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے, یا یہ آ کر یہاں پر مختلف شعبۂ زندگی میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں, تو وہ ایک تعصب پیدا ہوتا ہے دوسری قوم کے ساتھ. وہ اس بنیاد پر یہ حملے ہوتے ہیں. یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عالمی جو سیاست ہے اس میں یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی طرف سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی فلاں تنظیم ہے, فلاں گروہ ہے, وہ متشددانہ کارروائیاں کرتا ہے یا وہ مختلف ملکوں میں جا کر دہشت گردی کرتا ہے, تو وہاں سے پھر یہ مسائل جنم لیتے ہیں. آپ یہ کہیے نا کہ جیسے مثال کے طور پر کفار و مشرکین کا جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ تھا آپ علیہ السلام کے زمانے میں, وہ خالصتاً مذہبی بنیاد پر تھا کہ آپ نے اسلام قبول کیا. اب وہ اس چیز کو بھی بھول جاتے تھے کہ آپ ان کی قوم کے فرد ہیں, ان کے خاندان کے فرد ہیں, ان کے قبیلے کے فرد ہیں. وہ اس چیز کو بالکل بھلا دیتے تھے. وہ ان کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ یہ دوسرے دین کو ماننے والے ہیں. اب یہ صورتحال دنیا میں نہیں ہے. اب جتنے بھی مسائل ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, جو حالت جنگ میں بھی ہیں, وہ در حقیقت خطے کی بنیاد پر ہیں, زمین کے ٹکڑے کی بنیاد پر ہیں, یا وہ پولیٹیکل ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت اور یہ جنگ اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بلال صاحب پلیز. سر یہ بتائیے گا کہ لوگ مذہب کو بہترین طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا اس مذہب کی کتاب لٹریچر کو پڑھ کر ہی بہترین طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے, یا اور بھی معاشرے کو دیکھ کر بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے کو دیکھ کر مذہب کو سمجھتے ہیں تو پھر اگر شعیب صاحب مسلمان ہیں تو ان کو میں جیسے دیکھوں گا میں پرسیو کروں گا کہ اسلام یہ درس دیتا ہے. اگر کوئی اور کرسچن ہے تو اس کو جیسے دیکھوں گا پرسیو یہی کروں گا کہ یہ کرسچن ہے تو کرسچینٹی کا یہ درس ہے. تو مذہب کو بہترین طریقے سے کیسے سمجھا جائے تاکہ خاص طور پہ ابھی جو پچھلے سوال میں اسلامو فوبیا کی بات ہوئی ہے, یا کسی بھی مذہب کے ساتھ اس فوبیا کو ریلیٹ کیا جاتا ہے, اس کی طرف صرف لوگوں کو دیکھ کے نہ جائیں بلکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس لٹریچر کو بھی پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا. اس بارے میں آپ بتا دیں. دیکھیے بنیادی جو طریقہ ہوتا ہے نا سمجھنے کا, اولین
وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. جی یعنی آپ کسی بھی شخصیت کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے افکار کو، نظریات کو، آپ بنیادی طور پر اس کتاب کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے. جی دین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ جو نام لیوا ہیں، آپ ان کی روشنی میں دین کو یا افکار و نظریات کو نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں جو کتاب، جو ٹیکسٹ اوریجنل موجود ہے اس کی روشنی میں ماننے والوں کو آپ دیکھتے جی ہیں. بالکل. انسان بھٹک بھی جاتا ہے، انسان نافرمانی بھی کرتا ہے، انسان ایک گروہ سے، ایک قبیلے سے، خاندان سے، ایک مسلک سے، مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اس کا تعلق صرف ایک نام کی حد تک ہوتا ہے، سو کالڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک تعلق ہوتا ہے. جی اس لیے لوگ معیار نہیں ہوتے. معیار لٹریچر. معیار لٹریچر بنیاد وہی چیز ہے. جیسے قرآن مجید ہے، اب جیسے وہ انگلینڈ میں ایک انگریز آیا تو اس نے مولانا سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو مولانا نے ان کو لیکچر دینا شروع کیا یا تبلیغ کرنا شروع کی. تو انہوں نے کہا بھی مجھے آپ نہ کچھ بتائیں، آپ مجھے اپنی کتاب دے دیں، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. تو مولانا نے وہ کتاب اس نوجوان کو دے دی. اس نے خود اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر آ کر وہ مسلمان ہو گیا. تو اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی کتاب کو پڑھتے اور تعارف حاصل کرتے ہیں. آپ کے اکثر سوالات جو پیدا ہوتے ہیں نا، میں نے یہ دیکھا ہے، اور خاص طور پر ہم جب ادارے میں تدبر کیمپ اور اس طرح کا کبھی نوجوانوں کے ساتھ کرتے ہیں گیدرنگ جو ہوتی ہے، تو میں نے اکثر طور پر یہ دیکھا ہے کہ نوجوانوں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ سنے سنائے ہوتے ہیں یا دیکھے دکھائے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ہاں، اگر آپ کوئی ٹیکسٹ پر بات کریں تو پھر بندہ اس پر بات بھی کر سکتا ہے، آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھئی اس میں کیا کہا گیا، آپ کہاں پر غلطی کر گئے اس کو سمجھنے میں. لیکن جب آپ کہتے ہیں یہ مسلمان ایسے کرتے ہیں، مذہبی لوگ ایسے کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتے ہیں، اب میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں کہ لوگ اگر کرتے ہیں تو لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے یہ ایک مشہور ہو گیا تھا کہ یار تم داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو، تم شرم نہیں آتی. تو سنجیدہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ کی کتاب ہے، آپ جس مذہب کو پڑھنا چاہتے ہیں پہلے اس کی کتاب کو آپ پڑھیے، جی پھر اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو دیکھیے. جی بہت شکریہ سر. یہ جو جدید اب معاشرتی چیلنجز ہیں جن کا سامنا میں اس طرح سے کہوں گا کہ مختلف مذاہب کو کرنا پڑ رہا ہے، جس کی ایک سادہ مثال ہم جنس پرستی کو آپ لے لیں، تو اس طرح کے چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے یا اس کو کتنی سپیس دی جائے اپنے اس مذہب کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو مذہب کا جو دائرہ کار ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم مذہب کی سپرمیسی، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مذہب کا کوئی دائرہ کار ہم نے مقرر کر دیا تو گویا کہ ہم نے مذہب کو محدود کر دیا. جی اور یہ مذہب کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ناانصافی ہو جاتی ہے. یعنی مذہب، ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں مذہب کی مداخلت یا مذہب کی دخل اندازی وہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو لازم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں پہلے بات سمجھنی چاہیے کہ مذہب کیوں دنیا میں آتا ہے. مذہب آتا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے، جی آپ کے ایمانیات، عقیدہ، عبادات، تیسرے نمبر پہ آپ کے معاملات، اخلاقیات آپ کہہ لیجئے، ان کی رہنمائی کے لیے مذہب آتا ہے. آپ کو جہاں پر اخلاقی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے مذہب آپ کی رہنمائی کرے گا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم جنس پرستی کی طرف. واضح بات ہے کہ کیٹیگوریکلی علی الاعلان واضح طور پر قرآن پاک نے اس کو یہ حرام کہا ہے، اور ایسی قوم پر عذاب اترا ہے کہ جو قوم اس میں ملوث ہوئی، اجتماعی طور پر قومی کریکٹر ہی ان کا تباہ ہو گیا جی ہم جنس پرستی میں. تو قرآن پاک نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس کی مذمت کی ہے، اور ایسی قوم پر اللہ نے بیان کیا کہ عذاب اترا. تو لہٰذا جو چیزیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں نا، ان کو اسی طریقے سے ہی ہم لیں گے، ایز اٹ از، اس کو ہم قبول کریں گے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی میں اور کسی ایسی حالت میں مبتلا ہے تو آیا کہ وہ کیوں اس میں مبتلا ہے، اس کے اسباب اور عوامل کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ کسی شخص کو جیسے ایک نشائی ہوتا ہے، لت پڑ جاتی ہے، اب ہم اس کے نشے کا علاج کرواتے ہیں، ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے. اگر کوئی ایسے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں جو نفسیاتی طور پر ہیں، تو اگر ان کا کوئی علاج ممکن ہے کہ واقعی وہ اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں تو پھر ان کا علاج ہوگا.
تو یہ بھی ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. تو لہٰذا دین مذہب آپ کی جو رہنمائی کرتا ہے ایک عقیدہ ہے, ایک آپ کی عبادات ہیں, اور تیسرے نمبر پہ آپ کے اخلاقیات و معاملات. ان 3 چیزوں میں مذہب آپ کی رہنمائی کرتا ہے. باقی وقت اور حالات کے جو تقاضے ہیں اور جو آپ کے چیلنجز ہیں ان کو آپ اپنے جدید طریقے سے اور مذہب کی اس رہنمائی میں آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. امان صاحب یہاں پہ ایک میں بلال صاحب مجھے اجازت دیجیے گا سوال آپ کے سامنے رکھوں. ہم جنس پرستوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ ہمارے ہاں اپنایا جاتا ہے اور ان کی جان کے در پہ لوگ ہو جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے نا وہ اس کو لیگلائز کر دیا جائے یا اس طرح سے کوئی چیز, ایسا بالکل میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ انسان ہے, اگر کوئی اس طرح کا کیس سامنے آتا ہے تو لوگ لٹھ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. اور نوجوان پھر کیا کرتے ہیں, نوجوان کسی دوسرے کے ساتھ بات کرنا ہی بند کر دیتے ہیں. وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں لیکن ان کے سامنے کوئی ایسا انوائرمنٹ, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے سامنے وہ بات رکھ سکیں تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن والا معاملہ ہو سکے. یہ جو رویہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, کس حد تک ہم کارآمد جو ہے نا وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں اس رویے سے؟ اچھا, ایک بات تو ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمارے معاشرے کو بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ایسی بہت سی خرابیاں, بہت سی قباحتیں, بہت سے مسائل آپ کو یورپ سے آ رہے ہیں, امپورٹ ہو رہے ہیں. یہ آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. مغرب میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں اسی حوالے سے, یہ اس کے اثرات آپ کے ہاں بھی آ رہے ہیں, آئیں گے اور مزید بڑھیں گے. تو لہٰذا معاشرے کو اس کے لیے اس طرح تیار نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم تیاری پکڑ لیتے ہیں اس کے بارے میں. ہمیں پورے اچھے طریقے سے, ممکن ہے ہمارے گھروں میں ایسے بچے, ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں اور ایسے مسائل ہمارے ہاں جنم لیں, تو ہمیں بہت ہی سمجھداری کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جس طرح الحاد پھیل رہا ہے جو وہاں سے امپورٹ ہوا, اسی طرح یہ معاملات بھی ہمارے ہاں پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو لہٰذا میں اس حوالے سے یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی جو شخص اگر ایسا معاملہ اس کا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کی تربیت, اس کی تعلیم اور اس کو جو طریقہ رہنمائی کا ہے وہ ہمیں ضرور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے. نہ یہ کہ مزید اس کے اندر دوری پیدا ہو اور وہ ایک مذہب سے بغض اور دشمنی کے راستے پر چلے اور اپنے معاشرے سے ہی کٹ کر رہ جائے. جی بالکل. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث حضرت ابن کعب بن مالک سے, انصاری سے یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن کعب بن مالک انصاری اپنے والد سے, یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی اتنا فساد برپا نہیں کریں گے جتنا مال یعنی عہدہ اور یہ بڑائی جو ہے اس کا جو حرص ہے یہ جتنا انسان کے دین کو خراب کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں ان کے ریوڑ میں, وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے, اتنا فساد برپا نہیں کریں گے جتنا فساد انسان کے لیے مال کا حرص, مال کی لالچ اور عہدے کی لالچ جتنا انسان کے دین کو خراب کر دیتے ہیں. یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 264. تو ناظرین کرام, جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مال دولت کمانا یہ انسان کا حق ہے کہ جائز طریقے سے کمائے, لیکن جب انسان میں حرص پیدا ہو جائے تو پھر یہ مال انسان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.